इस तरह का प्रोग्राम सुन के जिनकी शादियां नहीं हुई वो समझें, जिनकी हो गई हैं वो ठीक करें। लेकिन जब गलती की निशानदेही होती है तो ठीक करना। हमने इसको ना महदूद कर दिया है मियाँ बीवी के रिलेशन तक। माँ का जो एक शफकत भरा हाथ जो हमारे सर पे वो फेरती है, ये वो भी है। ये जो एक मोहब्बत करने वाला एक शख्स है, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, ये वो भी है। और ये 4 इंटीमेसीज को समझना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये 4 इंटीमेसीज के बगैर आपका रिश्ता ना तो अच्छा बन सकता है, ना अच्छा बन सकता है और ना अच्छा चल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कासिम अली शाह के साथ पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर से आप लोगों के सामने हैं। आई एम डॉक्टर बरीरा बख्तावर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारी पॉडकास्ट को आप पसंद कर रहे हैं। आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और हम इस फीडबैक को काफ़ी जो है वो सीरियसली भी हमारी टीम लेती है, देखती है आपके कॉमेंट्स को। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी यकीनन बहुत ही मुनफरिद है, क्योंकि हमारे जितने पॉडकास्ट के सब्जेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के हवाले से आ रही है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पहले आपने पॉडकास्ट में या टीवी शोज़ में या प्रोग्राम्स में नहीं सुने हैं। तो हमें भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस एज वेल व्हेन वी डिस्कस दीज सब्जेक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से थोड़ा आपको बताते चलूँ कि विल बी टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ इंटीमेसी। और लेवल्स ऑफ इंटीमेसी एक अगर आम शख्स लेमैन सुनता है तो शायद उसके हवाले से आपके अंदर जो जहन में एक मटीरियलिस्टिक सा इमेज बन जाता है लेवल्स ऑफ इंटीमेसी के हवाले से। लेकिन ये एक्चुअली हैं क्या, कितने लेवल्स हैं और किस तरह से इनके बारे में हम बेहतर जान सकते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो अच्छा आ सकता है। चलते हैं, हमारे साथ कासिम अली शाह स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है जी। कलर्स की भी बड़ी सब कल्चर के साथ एक अफिलिएशन होती है। जैसे ये जो कलर है बेसिकली बसंत टाइप एंड ये पंजाबी कल्चर में इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इस कलर की, ये स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैंने तो ये आज इसलिए सुबह ये पहन लिया, गले में डाल लिया कि चंद दिन पहले हमारा एक इवेंट था, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है पंजाब हाउस के साथ। अच्छा। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है पंजाबी पे काम करने वाला पंजाब हाउस, ये लाहौर में मौजूद है। सही। और ये भलेखा अखबार निकालते हैं। अच्छा। मुदस्सिर भट्ट साहब बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे पग पहनाई। अच्छा। पग मेरे पास पड़ी हुई, वो तस्वीर भी 100 सीन पे चल रही होगी। और साथ ही साथ ये उन्होंने ये इसके बारे में कहा कि ये कनाडा से आए, बड़े अच्छे दोस्त और उनके कुछ आने वाले जो कनाडा में थे, उन्होंने स्पेशली कहा कि आपने कासिम अली शाह के ये इस तरह गले में डालना है। तो ये इसलिए मुझे नहीं पता वो दोस्त कहाँ पर हैं इस वक्त, हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया जी। मैं नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, तो ये उन्होंने भेजा और मेरा दिल किया कि इस स्टाइल से इस तरह से सुबह बैठा। तो हमारा आज का टॉपिक है जी कुछ लेवल्स ऑफ इंटीमेसी के हवाले से आप आज बात करेंगे। तो एक जनरली, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि जब हम जनरली इंटीमेसी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ौरन से एक आम इंसान, एक आम शख्स के जहन में आता है कि जी इंटीमेसी इज़ समथिंग फिजिकल, इट इज़ समथिंग मटीरियलिस्टिक। हम उसको मटीरियल चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ रिलेट कर देते हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसा ही? अच्छा देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोर्स बना रहा हूँ और वो कोर्स जो है वो शादी से पहले किसी को करना है। वैसे शादी कोर्स बड़ा एक कोमाज में खतरनाक वर्ड है। हाँ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के जो नाम है ना, वो शादी कोर्स फौरन ज़हन में हकीम आ जाता है। हाँ। कि किसी लड़के ने वो कोर्स करना है। हाँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सिलेबस, ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसी कोई वर्कशॉप बना रहा हूँ जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं और मैंने उनको ये सिखाना है कि कम अज़ कम ये चीज़ें तो पढ़ के फिर आप शादी करें। जैसे उसमें एक बड़ा अहम टॉपिक तो ये हो सकता है एक दूसरे को जाने, उसके बगैर शादी ना करें। एक दूसरे को अगर जाने बगैर शादी करते हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ कि बगैर पढ़े, बगैर समझे किसी को भी शादी के रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये जुल्म और सितम है। हमारे प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज कोचिंग, प्री मैरिज ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। बिल्कुल सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं। देखिए तैयारियों पे ज़रा मुझे आपने जो मैं मिस करूँ आपने बताना है कि शाह साहब ये मिस कर रहे हैं। तैयारी में क्या क्या होता है? एक अच्छी मार्की बुक करवाई जाती है। तैयारी में क्या क्या होता है? डीजे बड़ा ज़बरदस्त बुक करवाया। तैयारी में क्या क्या होता है? अगर सब के कपड़े डाले जाएं, ये किसी ने सर्वे किया था आज से 3-4 साल पहले, उन्होंने बताया था कि एक आम सी शादी पे करोड़ रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल ऐसे सबके अगर कपड़े और सबके खर्चे और सब जो बढ़ता जा रहा है और जो सब कुछ 1 करोड़ रुपया तो कम से कम खर्च होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त 2 करोड़ खर्च होता है। ऐसा ही है। 4-5 साल डॉलर का रेट बदल चुका है। फिर तैयारी में क्या होता है जी कि कौन से सलून से तैयार होना है। अब तो लड़के भी तैयार होते हैं, लड़कियां भी तैयार होती हैं। शादी में क्या होता है कि जी कौन सी सेलिब्रिटीज आ रही हैं। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है कि VIPs को स्पेशली पे करके बुलाया जाता है। ये हमें एक दफ़ा एक ईमेल आई
وہ ای میل میں تھا کہ کسی کے والد صاحب کا 40واں، تو ای میل تھی کہ جی وہ قاسم علی شاہ صاحب جوائن کریں اور بتائیں کہ چارجز کیا لینے ہیں. تو میری ٹیم نے مجھے بتایا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ نیا کانسیپٹ آ گیا. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب اپنے فنکشنز پہ سیلیبریٹیز کو بلایا جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے پاکستان کی 2 بڑے رچ فیملیز کی کوئی شادی کا فنکشن ہوا اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب آئے، تو وہ ایک پوری کمپین چلی ان کے خلاف کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے اس فنکشن پہ آنے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ ہمارے ہاں وی آئی پیز کو بلایا جاتا ہے، ریکویسٹیں کی جاتی ہیں کہ جی وہ آپ آئیں. اچھا اس کے بعد تیاری کیا ہوتی ہے کہ کون سے کلرز پہننے ہیں، کون سے مہندی کے ڈھولک پہ کیا ہو رہا ہوگا، پھر جناب بارات پہ کیا ہوگا، پھر جناب کہہ لیجئے کہ ولیمے پہ کیا ہوگا، پھر جناب ہنی مون کا سارا پلان ہوتا ہے. یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ دونوں کی پرسنالٹی میچ ہوتی ہے، کیا دونوں اس شعور کی سطح پہ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. اچھا وہ اصل جو چیز ہے نا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو اصل میں ریلیشن شپ کی سینس ہے یا ریلیشن شپ کی جینیس ہے اس پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دیکھی جائے گی. حالانکہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میں اگر شادی کورس بناؤں، یعنی وہ جو کورس بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک ایسا سلیبس جو میرج سے پہلے ہر ایک کو وہ اٹینڈ کرنا چاہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کورس جلدی ریڈی بھی ہو جائے گا اور اس کو ہم لانچ کر دیں گے اور ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ بھی پڑھائیں، اس میں کوئی اچھی سی کلاس آپ بھی پڑھائیں. یہ تو پھر فیل ہو جائے گا کورس اگر میں پڑھاؤں گی. نہیں آپ نے ضرور پڑھانا ہے، بلکہ آپ کا سب سے میں اگر کہوں گا نا ڈاکٹر بریرہ سب سے اچھا کیا پڑھا سکتی ہیں اس میں وہ اسرٹیونیس پڑھا سکتی ہیں. کیونکہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری جو کہہ لیجیے سوسائٹی میں گرلز ہیں، ان کو اسرٹیونیس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا ٹاپک ہے ویسے، میرا خیال آپ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا کیونکہ جو بھی آپ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر بریرہ جو ہے نا وہ اسرٹیونیس کی اور بالکل جو دل میں ہے منہ پہ کہہ دینا ہے اس کی ایکسپرٹ ہے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں میں نے تعریف کی اور یہ سچ ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس پہ آپ کورس بنائیں تو یہ ایک بڑا اچھی ورک شاپ بنتی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ انٹیمیسیز. میں نے اتنی تعریف کیوں کی ڈاکٹر بریرہ کی اور اس کے بعد اس ٹاپک کو میں اتنا میں کیوں اس کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ انٹیمیسیز کو صرف فزیکل تک سمجھنا لا علمی ہے، جہالت ہے. یعنی میں کہتا ہوں یہ اینیمل لیول ہے. یعنی اینیمل لیول یہ ہے کہ اینیمل کے پاس جو انٹیمیسی کا کانسیپٹ ہے شاید صرف فزیکل تک. جو انسان ہے، انسان کو جب بھی آپ انسان از اکول ٹو لکھیں، اگر میں ایکویشن بناؤں کہ ہیومن از اکول ٹو، تو 4 چیزیں. اچھا اس ٹاپک پہ میں نے جتنا پڑھا، کئی مطلب جو ریسرچرز ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں اور ریلیشن شپ ایکسپرٹس دنیا میں، انہوں نے انٹیمیسیز کی 8 9 قسمیں بتائی ہیں، کسی نے 5 بتائی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ انٹیمیسیز 4 ہیں. یعنی ایکچولی اگر سمرائز کر کے کلیئر کٹ 1 2 3 4 ہے. اور یہ 4 انٹیمیسیز کو سمجھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ 4 انٹیمیسیز کے بغیر آپ کا رشتہ نہ تو اچھا بن سکتا ہے، نہ اچھا بن سکتا ہے اور نہ اچھا چل سکتا ہے. کسی کے ساتھ رشتہ بنانا کمال نہیں ہے، رشتہ بنا کے ساتھ چلنا کمال ہے کہ کتنی دیر تک آپ چل سکتے ہیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے کلچر میں بڑے عجیب ٹیبوز ہیں اور میں سب کو یہ بتا دوں ہم نے ٹیبوز پہ بھی ایک سیریز شروع کی ہے. ہاں بالکل، میں نے فرا کے ساتھ ہم نے صرف ٹیبوز کو ٹچ کر رہے ہیں. وہ یعنی کہ خطرناک ترین ٹاپک ہے. اس میں ہے جی لڑکی کو شادی کے وقت کہا جاتا ہے کہ پتر ہوں تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے، ڈولی جا رہی ہے. اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ بیچاری اس جملے میں نہ وہ شرعی ہے جملہ، نہ وہ کہہ لیجیے کوئی لا میں ہے، کوئی اسٹیٹ یہ کہتی ہے، کلچر میں ہے بس. تو انٹیمیسیز کا جو سارا ٹاپک ہے وہ سمجھنا ایک باشعور شخص کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان از اکول ٹو 4 چیزیں. انسان کی ذات کا، سیلف کا ایک حصہ باڈی ہے، ایک اس کی ذات کا حصہ مائنڈ ہے، ایک حصہ ایموشنز ہے اور چوتھا حصہ سول ہے. یہ 4 چیزیں کے مجموعے کا نام ہے انسان. جو ہیومن بینگ ہے یعنی جو سیلف ہے، سیلف کے اندر 4 انگریڈینٹس ہیں جن سے سیلف بنتا ہے: باڈی، مائنڈ، ایموشن اور سب سے امپورٹنٹ سول. اس میں سے میں اگر جرنلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ باڈی اینڈ سول، جرنلی کہہ دیتے ہیں. یعنی اگر باڈی میں سے سول نکل گئی ہے تو ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر صرف سول ہے تو وہ انرجی ہے، باڈی نہیں ہے، روح ہے. یہ دونوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے. لیکن یہ باڈی سول کے علاوہ 2 چیزیں موجود ہیں اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے مائنڈ جو کہ برین کا فنکشن ہے، برین باڈی کا پارٹ ہے، اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. اور تھرڈ بولا ایموشن، دل. فزیکلی دل نہیں ہے صرف،
بلکہ ہم میں جذبات ہیں. اب میں اور آسان کروں تو ہمارے ایک جسم کی دنیا ہے, ایک ذہن کی دنیا, ایک جذبات کی دنیا اور ایک روح کی دنیا. ہوتا یہ ہے کہ جب دو ملتے ہیں تو دو کی یہ چار چیزیں ملتی ہیں. یہ میں نے ایسے کر دیا کہ چاروں کا یہ یوں ملنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ چاروں 1 2 3 4 تھنگس کا کنیکشن ریلیشن ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک کو اگر کھولا جائے گا نا پیاز کے چھلکوں کی طرح, اس سے بڑا کچھ نکلے گا. اس سے لوگوں کی فرسٹریشنز کی سمجھ آئے گی, اس سے جو کہہ لیجیے لسٹ کی بھی سمجھ آئے گی. لسٹ, سائیکالوجی آف لسٹ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا, اب جو جسم ہے نا, باڈی کا ایک لیول ہے, یعنی باڈی ٹو باڈی کنیکشن, سمپل ہگ, فزیکل ریلیشن جسے سیکس کہتے ہیں آپ, لمس, چھونا, یہ ایک دنیاوی فزیکل نیڈ ہے جس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, یہ ہے. یہ فزیکل انٹیمیسی کا لیول ہے. ہم انٹیمیسی کو جو آپ نے کہا, پہلا سوال یہ کیا کیا فزیکل انٹیمیسی صرف انٹیمیسی ہے, تو یہ 4 میں ایک انٹیمیسی وہ فزیکل ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ چاروں ضروری ہیں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, چاروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن ریلیشن شپ کا مطلب ہے چاروں انٹیمیسیز کا بننا, یہ ریلیشن ہے. انٹیمیسی میں ان میں سے کوئی بھی اگر ویک ہے وہ ریلیشن ویک ہے. اگر فرض کریں ریلیشن میں ایک ویک ہے تو آپ کے ریلیشن کے 75 نمبر ہیں آؤٹ آف 100. اگر 2 ویک ہیں تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ 50 ہیں. اگر 3 ویک ہیں تو ریلیشن کے نمبر کتنے رہ گئے جی؟ 25. اور اگر چاروں ویک ہیں تو پھر 0 کا, پھر آپ نے نیچے سے ٹاپ کیا پھر 0 ہے. تو یہ چاروں کا بننا, اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. اور پھر چاروں کا بننے کے بعد ان کا قائم رہنا, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پودا لگا دیا تھا اور اس پودے کو پھر آپ نے کہا جی بس یہ خود ہی اب پلے بڑھے گا, تو وہ خود ہی پل بڑھ کے تو اس کی ٹرمنگ نہیں ہوگی, اس کی کوئی شیپ نہیں بنے گی, یا ممکن ہے پانی نہ ملے وہ مرجھا جائے, یا ممکن ہے کہ وہ آخر کار وہ سوکھ جائے, ایسا ممکن ہے کہ اس کی شیپ بگڑ جائے. یہ چاروں, اب 4 درخت کہہ لیں اور آسان کر دیتا ہوں, یہ چاروں ٹریز کو نرچر کرنا, ان چاروں کو ٹائم دینا, ان چاروں کو سمجھنا, ان چاروں کی نیڈز کو سمجھنا, ان چاروں کی فلسفی کو سمجھنا, ان چاروں کی سائیکالوجی کو سمجھنا, یا ان چاروں کے فارمولے کو سمجھنا, یہ کیا ہے, یہ 4 نیڈز کے ہیں. انسان کی ان چاروں ذاتوں کو, باڈی کو, مائنڈ کو, ایموشن کو, ہارٹ کی دنیا کو اور سول کو فوڈ چاہیے. اچھا قاسم صاحب, 4 چیزیں آپ بتا رہے ہیں, نمبر بھی آپ نے بتا دی, لیکن ٹیکنیکلی اینڈ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ ان ایوری ریلیشن یہ چاروں 100/100 نمبر. وجہ کہنے کی یہ کیونکہ اکثر لوگ جب ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو فوراً سے وہ ایویلیویشن شروع کر دیتے ہیں اپنے ریلیشن شپس کی. جیسے سول میٹ کا ہمارا پروگرام تھا تو بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ملا کہ جی یہ ہمارے تو یہ چیزیں اس میں سے نہیں ہیں, فیل ہونے والے نے میرا رابطے کی. تو یہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانا بھی تو ضروری ہے نا کہ یہ 100% مارکس آپ کے ضروری نہیں ہیں اور کوئی بھی ریلیشن شپ 100% نہیں ہو. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جب گورا یہاں پر آیا نا جی, یہ سارا کلونیل ٹائم تھا, سارا حکومت برطانیہ کا وکٹورین ٹائم جو ہے, تو انہوں نے یہ ایگزامینیشن سسٹم متعارف کروایا. یہ پوری ہسٹری ہے لارڈ میکالے سے شروع کر کے. اور اس نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ڈفرز ہیں, معافی کے ساتھ ایسے تھے نہیں ویسے ہم. لارڈ میکالے کہتا ہے کہ ادھر جب وہ آیا ہے اس کی اپنی رپورٹ ہے کہ یہاں پر 98-99% لٹریسی ہے یہاں پر, یعنی جو شعور کے پیمانے تھے وہ کیا تھے, ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کمپلیکس میں ڈالا جائے. وہ کمپلیکس کیا تھا, انگریزی بولنے کا. پھر انہوں نے نمبر انٹروڈیوس کرایا, ایگزامینیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اس ایگزامینیشن سسٹم سے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیونکہ اس ایگزامینیشن سسٹم کو سامنے رکھ کے اگر یہ کرائٹیریاز ہیں تو یہ تو بہت نیچے ہے. سسٹم اپنا لے کر آئے نا, یعنی کہ آپ دودھ کو گزوں سے ماپ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کپڑوں کو لیٹر سے ماپ رہے ہیں, جو کہ نہیں ماپنا چاہیے. تو انہوں نے اپنے کرائٹیریا سے ہمیں کمپلیکس دینے کے لیے جب ماپا, انہوں نے کہا جی 33 بنا لیتے ہیں, 33 والا پاس ہوگا. تو یہ ہمارا جو 33% پاس ہے, تو ہم بھی کوئی چلے رعایت دے دیتے ہیں. ہم کیا دیتے ہیں کہ چلے کم از کم ڈاکٹر بریرہ 50 تو لینے چاہیے, 33 نہیں. نہ وہ کہتے ہیں جائز لا لینے ہیں,
ہوتا ہے نا دکان پہ جائیں تو وہ کہتا ہے جی باجی نہ تہاڈا ریٹ تے نہ ساڈا ریٹ تے چلو میں کہنا 25 تے تسی کہندے 75 تے باجی 50 تے مک جاندے. ٹھیک ہے, تو 50 پہ ہم ختم ہو گئے یار. منیمم 50%. 50 کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 25 پورے کر دیے 2 چھوڑ دیے یار. سب میں آپ کے کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے. ایوریج ساروں میں لے لو. ویسے تو بڑا آئیڈیل ہے کہ آپ کے جو کہہ لیجئے کہ 80% ہوں 90% ہوں. اچھا شروع میں وہ پھر میں کہوں گا تلسماتی دور جو ہے شادی کے شروع کا دور, اس میں لگتا ہے کہ 100 میں سے 100 ہیں. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایموشنز کی ڈومیننسی اتنی ہوتی ہے. ایموشنز کا سائز جو K2 جتنا ہوتا ہے, لاجک کا سائز کہاں K2 اور کہاں پر شملہ پہاڑی الور میں ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے جی, تو لاجک شملہ پہاڑی جتنا ہوتا ہے اور ایموشن ہوتا ہے K2 با مقابلہ شملہ پہاڑی جیتے گا کون؟ ایموشنز. اگلے دنوں میں پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹ جو لاجک ہے وہ K2 جتنا ہو جاتا ہے اور جو ایموشنز ہیں وہ شملہ پہاڑی بھی بہت بڑی ہے, اتنے بھی نہیں رہتے. اب یہ چاروں انٹیمیسیز ہمیں آج کے پروگرام کا مقصد اللہ معافی ہمیں کسی کمپلیکس میں نہیں ڈالنا یا اللہ معافی ہم نے گھر نہیں خراب کرنے. ہماری نیت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام سن کے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ سمجھیں, جن کی ہو گئی ہیں وہ ٹھیک کریں. لیکن جب غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے تو ٹھیک کر لیں. اچھا جن کی ہو گئی ہیں اور اچھا جا رہا ہے لیکن کچھ ویک ہے, یعنی آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آج اپنے پارٹنر سے یا دونوں بیٹھ کے اکٹھا اگر پروگرام سنیں تو دونوں ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں یار شاہ صاحب کو ڈاکٹر بریرہ کو ہم نے سنا تو ہمیں پتہ لگا کہ یار ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے وہ ریلیشن نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو شعور ہی نہ ہو کہ انٹلیکچوئل ریلیشن بھی ہوتا. تو 4 جو ریلیشنز ہیں ڈاکٹر صاحبہ اس میں سب سے پہلے باڈی, دوسرا انٹلیکچوئل مائنڈ, تھرڈ ایموشن ہارٹ, فورتھ اس سول. ایک ایک کر کے ڈسکس کریں. جی بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی باڈی جو ہے نا یاد رکھیے کہ باڈی کی کچھ نیڈز ایسی ہیں جو باڈی خود ہی فلفل کر لیتی ہے. لائک باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خربہ جو سیلز ہیں ان سے بنایا ہے. ان سیلز میں میکانزم ہے ایک گرو کرنے کا, ٹوٹنے کا, بننے کا, اور باڈی میں ایک میٹابولزم کا سسٹم ہے. باڈی میں ہارٹ پمپ کر رہا ہے, باڈی کے خلیے بن رہے ہیں, باڈی میں اتنے انزائمز پروڈیوس ہو رہے ہیں, باڈی میں ہم کھانا کھاتے ہیں خود ہی ہضم ہو جاتا ہے, باڈی سانس مانگ رہی ہے, آکسیجن لے رہی ہے, اسے برن کر رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہی ہے, باڈی پانی لیتی ہے, کڈنی جو ہے وہ فلٹر کرتے ہیں, یورین نکل جاتا ہے. یہ اتنا بڑا نظام باڈی خود چلا رہی ہے. لیکن باڈی کو نہ چاہتے اس کی ایک نیڈ ایسی ہے جو وہ خود فل نہیں کر سکتی. یعنی یہ جو سارا کچھ ہے اس میں ایک تو آٹو ہے, وہ سروائیول کی کٹ جو باڈی کے پاس ہے, اور آسان میسلو کی ہیرارکی ایسے کر کے نیچے والا جو ہے سروائیول کی کٹ جو ہے نا وہ ہر باڈی میں ہے. اگر وہ سروائیول کی کٹ خراب ہوتی ہے, یہ جو کرتے ہیں ان کی وہ کٹ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, جو سیلف ہارم والے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرائی کرتے ہیں میں نے مار لینا ہے, ان کی سیلف کٹ خراب ہوتی ہے جو سروائیو کرنے والی کٹ ہے. اب اس سروائیول کٹ کے ساتھ جو چیز ایسے کر کے گندی ہوئی ہے نا وہ سیلف لو ہے, وہ بڑا پازیٹیو. یہ جب تک سیلف لو رہتا ہے بندہ نارمل رہتا ہے. یہ سیلف لو جمپ کر کے obsession کا شکار ہوتا ہے تو اسے سیلفشنس کہتے ہیں. اس میں بندہ اپنی محبت میں کسی کا گلا کاٹ دیتا ہے, اپنی گروتھ کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے, وہ کسی کو پیچھے اس لیے کرنا چاہتا ہے خود آگے آنا چاہتا ہے. یہ ایک سیلفشنس کی نشانی ہے. اب آ جاتے ہیں اس میں اگلا جو لیول ہے باڈی کا, یعنی کہ وہ ایک جو سروائیول کی کٹ ہے اس سے اگلا لیول وہ ہے ایک شعور کا, کہ وہ خود سمجھتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میرے ہائیجینز اچھے ہونے چاہیے, مجھے صاف رہنا چاہیے, میرا زخم ہے مجھے ٹھیک کروانا چاہیے, میں منہ پہ گرد پڑی ہے مجھے منہ دھو لینا چاہیے. یہ ایک اللہ نے انسانوں کو شعور دیا ہے, اڈاپٹیبلٹی سے لرن کر کے کلچر سے گرومنگ سے ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود باڈی جو ہے اسے ایک ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے. وہ کیا ہے, اس باڈی کو کسی کا ساتھ چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ فزیکل انٹیمیسی ہے. یعنی آپ کی باڈی کی نیڈ, یہ میں بڑے ایک نپے تلے الفاظ انداز سے بول سکتا ہوں کیونکہ ایسا ٹاپک ہے جو تھوڑا حساس بھی ہے اس معاشرے میں. تو باڈی کو باڈی کی نیڈ, اب باڈی کو باڈی کی نیڈ میں فرض کر لیتا ہوں, میں پہلے ہی طے کر لیتا ہوں کہ سیکس جو ہے یہ فزیکل ریلیشن, پیور فزیکل ریلیشن, جو سیکشل ریلیشن ہے اگر میں بالکل اسے کونے میں رکھ دوں جس کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں وہ کیا ہوتا ہے, تو میں باقی چیزوں کی طرف آ جاتا ہوں. اب وہ کیا ہے, باڈی دیکھا گیا, میں آپ کو چھوٹے چھوٹے تجربے بتا دوں دنیا میں کیے گئے ہیں اور یہ آپ کر کے دیکھیں ریئلی افیکٹو ہے. مطلب میں تو خود ان کو اپلائی کرتا ہوں. آپ کے بچے اگر آپ ان کے کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ کبھی سونے سے پہلے ان کو پاس چھوٹے بچے کو لٹا کے اس کے بالوں میں انگلی سے کنگھی کرتے ہیں, کڈلنگ کرتے ہیں, آپ ان کو اپنا فیل کرواتے ہیں,
آپ ان کو اپنی وارمنس فیل کرواتے ہیں تو یقین کیجئے ان کی شخصیت میں مضبوطی آتی ہے. یعنی اب یہاں سے باڈی ٹچ ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ ٹچ ہونے سے نیچے تک اثر پڑ رہا ہے. ایموشن, ہارٹ, دل, دماغ, روح کی دنیا جو ہے وہ بھی سیراب ہو رہی ہے. تو انسان کو نا انسان کی فزیکلی بھی ضرورت ہوتی ہے. مطلب بندہ بوڑھا ہوتا ہے, دیکھیں اس کو اس کی باڈی بڑا کچھ وہ بیچارہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب اس نے کپڑے پہننے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کی ہڈیاں بڑی بھربھری ہو چکی ہیں, آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کے نہیں پہننے, آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے پہننے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں اور گر جائیں, اور گریں تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے. تو یہ باڈی کو جو باڈی کی نیڈ ہے یہ بڑی افیکٹو ہے جی. یہ سمجھ لیں ہیلنگ ہے, اور یہ اگر یہ سائنس سمجھ آ جائے, لمس کی سائنس سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے کہ یہ میجک ہے. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اس کو نا محدود کر دیا ہے میاں بیوی کے ریلیشن تک. یہ نیڈ ہمیں ہماری ماں کا جو ایک شفقت بھرا ہاتھ جو ہمارے سر پہ وہ پھیرتی ہے, یہ وہ بھی ہے. یہ جو ایک محبت کرنے والا ایک شخص ہے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, یہ وہ بھی ہے. یہ بھی ایک فزیکل کنیکشن, ایک فزیکل نیڈ اور ایموشنل نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے یہ چیز ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ اس کو جب کوئی ساتھ ملتا ہے, کمپنی ملتی ہے, کمپینین شپ ملتی ہے, تو اس کے سارے وہ پازیٹیو ہارمونز وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس سے بندہ جوان رہتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں باڈی کو آخر کار ایجنگ کی طرف جانا ہے, اور یہ جو تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں نا, ان کی میں آپ کو بڑی وجہ بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف ایکسرسائز اور اچھی خوراک تک نہیں, انسان کو انسان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, اور انسان کو انسان کے ساتھ سے تازگی ملتی ہے. یعنی آپ اور آسان میں کر دیتا ہوں, دیکھیں بندہ صبح اٹھا ہے, اگر اس کی کوئی زندگی میں ایسا شخص ہی نہیں جس کے لیے تیار ہونا ہے, یعنی صرف کام مٹیریل پیسے کمانے کے لیے اگر آپ نے تیار ہونا ہے تو آپ کی انرجی کچھ اور ہوگی. اور آپ اگر اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے تیار ہونا ہے کیونکہ کوئی آپ کو لائک کرتا ہے, کوئی پسند کرتا ہے, اب پھر اس کے بعد ایک لمبا سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ میل ورسز فیمیلز میں. فیمیل میل میں کیا دیکھتی ہے باڈی وائز اگر میں کہوں, ٹھیک ہے جی, تو وہ پوری کی پوری میں نے جو ریسرچ پڑھی وہ پتہ لگا کہ یہ جو بڑے کٹ ڈالنے والے ڈولے اور سکس پیک ہے یہ فیمیلز نہیں لائک کرتے. اب پلیز سارے باڈی بلڈرز میرے خلاف نہ ہو جائیں, لیکن ایک اسمارٹ باڈی جو ہے نا وہ کلک کرتی ہے ہمیشہ, یہ یاد رکھیے گا. جسے وچ از کالڈ دی وی شیپ, کہ جس کے کمر کا سائز چھوٹا ہو اور جو کندھے ہیں, چیسٹ ہے, یہ بڑی ہو. یعنی جس کا پیٹ اور کہہ لیجیے چیسٹ برابر ہے. معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ نہ ہو وہ مجھے ووٹ ڈالنا چھوڑ دیں, وہ میرے خلاف ہو جائیں, ان کو لائک نہیں کیا جاتا. بلکہ ٹھیک ہے فیٹی یہ لوگ لائک نہیں کیے جاتے. یہ میں اب باڈی کی دنیا میں باڈی کی باتیں کروں گا. لیکن یہ میں اس میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ اس کا مقصد کوئی باڈی شیم کرنا لوگوں کو نہیں ہے, یا نہیں باڈی شیم نہیں دینا مقصد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نا بیوٹی سٹینڈرڈز بنے ہیں, یہ بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ہیں کہ کس طرح کا بندہ, یعنی آخر کار دی ڈیفینیشن آف بیوٹی میل کو دیکھ کے کیا ہے اور فیمیل کو دیکھ کے کیا. آپ کو یہ بھی بتا دوں دنیا میں بیوٹی ایک سبجیکٹ ہے, ویسے ڈاکٹر صاحب اس پہ پورا ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ کہ ڈیفینیشن آف بیوٹی پہ, لیکن بیوٹی کا الٹیمیٹ ایک سٹینڈرڈ میل فیمیل کے لیے بن چکا ہے. تو وہ کس طرح کے لوگ ہیں جس طرح جو لائک کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اگر ہمیں سیلف لو ہے اور ہم کنسرن ہے کہ ہماری باڈی بھی ہمارے ساتھ ایک جسم بھی لگا ہوا ہے, تو اس جسم کا خیال کرنا, اس کو تازہ رکھنا, اس کو فریش رکھنا, اس کو مینٹین رکھنا وہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ہمیں یعنی میں اور آسان کر دوں آخری بات کہہ کے, دیکھیں ہوتا کیا جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو سارے ہیرو اور اسمارٹ ہوتے ہیں, آگے اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں, کہیں میل چھوڑ دیتے ہیں, کہیں فیمیل چھوڑ دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے ایک پڑولا بن جاتا ہے. وہ آپ کو فوراً سمجھ آ گئی, کیونکہ پنجابی آپ جانتی ہیں, سرائکی بھی آپ جانتی ہیں کہ پڑولا کیا ہوتا ہے. پڑولا وہ بڑا سا ڈرم ہوتا ہے جو ہم لوگ اپنے چباروں میں رکھتے ہیں گھروں کے اوپر والے کمرے میں, جس میں گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں. پڑولا ہوتا ہے ایسے اسٹریٹ, ٹھیک ہے جی. تو پڑولا بننے میں دیر نہیں لگتی. اچھا اس کو وہ کنڈیشن کرتے ہیں کہ جی اب میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں, میں بال بناؤں کس کے لیے, پائیے اپنے لیے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا اپنے لیے سب سے پہلے. تو آپ کا جو پازیٹیو سیلف لو ہے اور آپ کا جو ایک باڈی سائڈ ہے اس کا مینٹین ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ فرسٹ انٹیمیسی ہے, فزیکل انٹیمیسی. اچھا اس سے مجھے بڑے مزے کی بات یاد ہے کہ جم میں اکثر, کیونکہ مجھے بہت عرصے سے جم وہ ایک عادت ہے بن گئی ہوئی, زندگی کا حصہ بن گئی ہوئی, تو وہاں پہ لڑکیاں ینگ بچیاں آتی ہیں اور وہ آ کے ٹرینر کو بس یہ کہتی ہیں کہ بس یہ میرے پاس 1 مہینہ ہے اور 20 دن ہے, بس اس میں جو ہے نا میری باڈی کو ایسا پرفیکٹ شیپ میں آ جانا اور کہ بس شادی کا.
تو وہ خیر بڑی کوشش کر کے وہ بیچاریاں ڈائٹس بھی اور ورک آؤٹ بھی ایکسٹریم قسم کر کے آپ نے کر لیتے ہیں, اس میں اس لیول پہ لے جاتے ہیں جو آپ نے سوچا ہوتا ہے. لیکن آفٹر میرج جو خواتین ہیں ان کی جو ایک میں تو اسے کہوں گی کہ پور ہیلتھ کنڈیشن آئی ووڈ سے, کیونکہ اگر آپ اپنا ویٹ بیلنس نہیں کر رہے, اس سے ڈائبٹیز کے مسئلے ہیں, بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں بہت سے, تو وہ جو ساری سچویشن صورتحال آپ کی بن جاتی ہے, یہ چیز اپنے لیے سوچنا بہت ضروری ہے. جیسے قاسم صاحب بات کر رہے تھے کہ سیلف لو ہے, دس از یور باڈی اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. آپ نے صرف اس کی ٹیک کیئر اس لیے نہیں کرنی کہ آپ نے 3 دن شادی کے یو ہیو ٹو لک گڈ, بلکہ ایکچولی آپ نے ساری زندگی اچھا دکھنا ہے, اچھا لگنا ہے, اور اپنا خیال رکھنا ہے, اور اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے. تو فزیکل انٹیمیسی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل میں ہماری بات ہوگی, اور یہ اس پہ ڈیٹیل بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ ہماری ینگ جنریشن جو سنتی ہے ان کے ذہن میں یہ چیز بہت زیادہ جو ہے پریویل کرتی ہے. تو اچھی بات ہم نے اس پہ بات کی. مزید آگے چلتے ہیں کچھ فزیکل انٹیمیسی کے بعد جو نیکسٹ 4 لیولز آف انٹیمیسی ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی قاسم صاحب. اچھا دیکھیے, اس کے بعد جو انٹیمیسی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری مینٹل انٹلیکچوئل انٹیمیسی. اچھا, انٹلیکچوئل انٹیمیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا اس کو خیال چاہیے, اس کی جو خوراک ہے نا وہ لاجک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مائنڈ کی خوراک ہے لاجک, اس کے بعد خیال, اس کے بعد تخیل, اس کے بعد ویژن, اس کے بعد خواب, اس کے بعد بلیوز. اچھا, اب مائنڈ کو نا اچھا لگتا ہے اگر اس کو انگیج کیا جائے ان چیزوں میں, اور پازیٹیو میں. یہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں, خیال, تخیل, امیجنیشن, بلیو, لاجک, یہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور یہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس انٹلیکچوئل انٹیمیسی نہ ہونے کی نشانی بتا دیتا ہوں, پھر ہونے کی خود ہی سمجھ آ جائے گی. اگر 2 لوگوں کا ریلیشن ہے اور وہ آپس میں اگر انہیں کبھی بیٹھنا پڑے اور ان میں بات چیت ہی کوئی نہ ہو, یا 2 لوگوں میں صرف بات چیت یہ ہے کہ میں بچوں کو لے آیا ہوں, یہ تنخواہ ہے یہ رکھ لو, یہ پیسے ہیں رکھ لو, میں آ گئی ہوں, میں آ گیا ہوں, کیا پکا ہے کھا لیا ہے, وہ فلانی کام والی کو پیسے دینے تھے دے دیے ہیں, اور تمہاری بہن کا کیا حال ہے, وہ ٹھیک ہے, امی اب ٹھیک ہیں, دوائی میں نے دے دی ہے, آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ میں کمیونیکیشن صرف اتنی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ میں انٹلیکچوئل انٹیمیسی نہیں ہے. اچھا, اکثر شادی شدہ لوگوں کے میسیجز آپ نے کبھی دیکھے ہیں ایک دوسرے کو یہ عادت دہی لیتے آنا واپسی میں, وہ کسی دودھ ختم ہو گیا گھر میں تو یہی وجہ ایسے میسیج ہوتے نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وہ ہے نا, کسی کے اگر چیٹ باکس چیک کیا جائے, واٹس ایپ چیک کیا جائے, تو اگر میاں بیوی کی کمیونیکیشن چیک کی جائے تو ہمدردی ہوتی ہے یقین کریں دونوں سے. کہ لگتا ہے ایک تو اور بڑا مشہور میسج نا کس زمانے میں چلا کہ ایک وقت کے بعد دونوں بہن بھائی لگتے ہیں, یعنی میاں بیوی لگنے کی بجائے وہ بہن بھائی لگتے ہیں, ان میں کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے. اب جو انٹلیکچوئل ہمارا ریلیشن ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں, اور بات چیت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ ہاں میں ہاں ملانی ہے, ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اب اس میں 2 چیزیں دیکھیں, بات چیت کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک تو بات چاہیے, کوئی بات بھی تو ہو نا, اگر دونوں کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی انٹلیکٹ ملتا ہو. صحیح. اگر انٹلیکٹ ساتھ ساتھ گرو نہیں کیے, جیسے ادھر میں نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسمارٹ بن گیا اور دوسرا بڑھولا بن گیا, تو مس میچ ہو گیا نا, مس میچ ہو گیا. اسی طرح اس کیس میں یہ ہے کہ ایک انٹلیکچولی وہیں رک گیا, اس کے پاس ماں سوائے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا, اس کے پاس شام کو ٹاک شوز کے علاوہ اور نیگیٹو نیوز سننے کے علاوہ, اور ڈوب گئے اور مر گئے اور ڈیفالٹ ہونے لگا, اور یہ کیا کیے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, اور یہ فلانا چھوٹ گیا اور فلانا پکڑا گیا ہے, اور یہ دیکھیں سعودیہ کیا کر رہا ہے اور فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانے ملک میں کیا ہوگا. اگر صرف اس کا انٹلیکٹ یہیں پر ہے تو وہ رہ گیا پیچھے, اور ڈفرینس آف اوپینین بھی برداشت نہیں. دکھ کے ساتھ کہوں کہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو دھوکا ہوا ہے نا, وہ ہمیں انٹلیکچولی ڈفر بنایا گیا. ہم کتاب نہیں پڑھتے, ہم کتاب بینی کی طرف نہیں گئے, ہم ڈاکومنٹریز نہیں دیکھتے, ہم دنیا کے فیکٹس اینڈ فگرز حقائق کے بارے میں نہیں جانتے, ہم پازیٹیو چیزوں کو نیگیٹو لیتے ہیں. ہم وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹرولنگ کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. پوری قوم اگر دنیا میں کمپٹیشن ہو, کہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ لائٹ نہ لیں پاکستانی قوم کو, اگر پوری دنیا میں کمپٹیشن ہو تو پاکستانی قوم نمبر 1 آئے گی میمز بنانے میں. ایسا ہی طنز کرنے میں, ہم طنز کرنے میں نمبر 1 ہیں, اور ہم کسی کو نہیں بخشتے. یقین کیجیے, ہمارے ہاتھ میں بندہ چڑھ جائے ہم ایسے ایسے اس کے مذاق اڑائیں گے. تو میرے تو ڈاکٹر بریا جب نئے نئے میمز بننے شروع ہوئے نا, تو میں شروع میں ہرٹ ہو جاتا تھا. مطلب میرا سینسٹیوٹی کا لیول وہ آپ والا تھا جو آج کل آپ کا ہے. میں تو بہت سینسٹیو تھا, مجھے تو نیند نہیں آتی تھی کہ یہ میرے بارے میں لوگوں نے کیا کہہ دیا. وہ بعد میں میرے جو گروز تھے اور مینٹورز تھے اور سب جو تھے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی پرواہ نہ کرو,
کیونکہ یہ جو ہے یہ لوگوں کی عادت ہے, لوگوں کو راضی کرنا تمہارا کام نہیں ہے. اچھا, ایک بڑا مزے کا فیڈ بیک میں کمنٹ میں نے پڑھا, کسی خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ ہیں تو ڈاکٹر لیکن کبھی انہوں نے ڈاکٹروں والی بات نہیں بتائی, کبھی کوئی میڈیسن نہیں بتائی. تو مجھے اس پہ ہنسی بھی بہت آئی کہ اب میں وہ والی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو دوائیاں بتا سکوں. تو ایسے لوگ کرتے ہیں, مطلب کوئی لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا گزرتے ہوئے ہوا سے کوئی پوائنٹ پکڑ کے اگلے شخص کے اوپر. بالکل ایسے ہی, تو یعنی ان کو راضی نہیں کیا جا سکتا. تو اب آ جاتے ہیں کہ انٹلیکچوئل انٹیمیسی کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب یہ بتا تو دیا کہ اگر نہیں ہے تو کیا ہے, اور اگر ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کی چٹ چاٹ ختم نہیں ہوگی, آپ کی بات چیت, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہی نہیں آئے گا, آپ کو کچھ بھی سمجھانا ہے 1 منٹ میں سمجھا لیں گے. آپ کو کہنا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, الارمنگ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو یہ ریلیشن نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل انٹیمیسی نہ ہونے کی نشانی ہے. یعنی آپ کو میں بات کہوں گا تو یہ مائنڈ کر جائے گا, یا میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ریڈی ہوتے ہیں کسی بات کو نہ پکڑ کے اور اس کے بعد وہ ذلیل کرتے ہیں یا طنز کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ انٹلیکچولی وہ کہیں اسٹرک ہو چکے ہیں, اور جب بھی بندہ اسٹرک ہوتا ہے تو پریشر کوکر کی حالت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ یعنی کہ بیچارہ کیونکہ مائنڈ تو یوز نہیں کر رہا, تو آخر کار وہ فرسٹریشن جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. اب اس کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ مطلب میں اگر سجیسٹ کر رہا ہوں, میرے پاس فرض کریں کہ کلائنٹ آ گیا ہے, آپ کا ٹائم میں سیو کر رہا ہوں, دیکھیں آپ میرے کلائنٹ نہیں بھی بنے اور یہیں پر آپ کو ایک تھراپی کا سیشن مل رہا ہے, تو میں دونوں کو بیٹھ کے کہوں گا کہ آپ ایک کتاب پکڑیں, دونوں پڑھیں, پہلے ایک پڑھیں پھر دوسرا پڑھیں, یا 2 کاپیاں خرید لیں, یا دونوں مل کے ایک مووی دیکھیں, اس پہ بات چیت کریں, یا دونوں کسی چیز کو کسی کورس کو اٹینڈ کریں. یعنی بڑے میں آئیڈیل کپل سمجھتا ہوں کہ دونوں جا کے کوئی ہارورڈ بزنس اسکول سے کورس کر کے آئیں, یا وہ جائیں جناب وہ اسٹیفن آر کوئے کی کوئی ورک شاپ اس کی فیملی اگر کروا رہی ہے شین کووے تو وہ اٹینڈ کر کے آئیں, یا ڈیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ سے کمیونیکیشن اسکلس کا کورس کر کے آئیں, یا دونوں جا کے کوئی ایکسپیرینس کریں, لرننگ ایکسپیرینس کریں. یہ جو مل کے لرننگ ایکسپیرینس کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ سائن ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل انٹیمیسی ہے اور آپ ایک رائے رکھتے ہیں. دونوں کی رائے کا فرق ہو سکتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں کہ جو اگر ایک کو نہیں پتا تو دوسرا سکھاتا ہے کہ ایسے ہے. تو یہ ایک انٹلیکچوئل انٹیمیسی کا سائن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور انٹلیکچوئل انٹیمیسی نہیں ہے تو ڈیولپ کیسے ہو سکتی ہے, یہ بھی قائم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیے. اب مزید کچھ آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہمارے پاس ایموشنل یا ہارٹ کی دنیا جو ہے, یہ ہے ایموشنز کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. جو کچھ بکس ہیں وہ کہتی ہیں 27 ٹائپس ہیں, کچھ بکس کہتی ہیں 50+ ٹائپس ہیں. ایموشن کا مطلب ہے کہ جو وہ میں نے ٹرم بھی بولی کہ ایموشنل ریگولیشن بڑی ضروری ہے, ریگولیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ہر ایموشن بڑا ضروری ہے. دیکھیں غصہ بھی کمال کا ایموشن ہے, یہ بھی اپنوں پہ آتا ہے, اور اب اہم بات یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کرنا آتا ہو کسی کو. جس کو آتا ہے وہ تو ایک ہے, جس پر آیا ہے, اگر اس کو ٹیکل نہیں کرنا آتا اور اس کو بھی غصہ آتا ہے, اگر دونوں کو غصہ آتا ہے تو پھر مسئلہ ہے. تو آپ کی جو ایموشنل انٹیمیسی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دو کے ملنے سے, دونوں کے کنیکشن سے ایموشنز کتنے جاگتے ہیں, یہ ایموشنز میں کیا تبدیلی آتی ہے, یہ ایموشنز کے اندر کیا بدلاؤ آتا ہے اور کیا پازیٹیو تبدیلی آتی ہے. مثلا مثال لیجیے, اگر دونوں کے ملنے سے نیگیٹو ایموشنز جاگ جاتے ہیں, میں نے کئی ایسے کپلز دیکھے دونوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے, نیگیٹو کمپٹیشن, یعنی وہ نیچا دکھانے کے لیے. ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا مجھے سناتے ہوئے ہنسی کے شرم بھی آ رہی ہے, بڑی پرانی بات ہے. تو ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کال کی کہ قاسم بھائی ہم نا آپ کے پاس ہی ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں پر آئے ہوئے ہیں, فیملی گزرے تھے, تو آپ اگر فری ہیں تو آ جائیں, بھابھی کے ساتھ آ جائیں. تو بیگم صاحبہ بزی تھیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں خود چلا گیا. تو ان کے 3 بچے تھے اور وہ اس ریسٹورینٹ پہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہوا تھا, میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ بچوں نے ضد کی کہ ہم نے وہ جو پلے ایریا نیچے وہ بیسمنٹ میں تھا ادھر جانا ہے. تو میرے دوست نے اپنی بیگم صاحب کو کہا, بھابھی کو, کہ تم جاؤ ان کے ساتھ, تم جاؤ ذرا جا کے ان کو ٹائم دو. تو ایک بچہ میرے پاس رہ گیا اور 2 بچے جو تھے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھابھی کے ساتھ چلے گئے. اب یعنی ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, میرے دوست, ان کا بیٹا, میں, اور 3 جو ہیں وہ نیچے چلے گئے. تو 10 منٹ کے بعد ایک بچہ جو تھا, جو درمیان والا ان کا بیٹا تھا, وہ بھاگتا اوپر آیا اور آ کہتا ہے پاپا ماما گر گئی ہیں. وہ کہتا ہے اچھا ہوا یار. یقین کریں میں نے ایک دفعہ مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے ہنسنا ہے کہ میں نے رونا ہے کہ یار یہ کیسا بے رحم انسان ہے. وہ گر گئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور میں نے کہا بھائی جا کے دیکھیں, کہنا نہیں اٹھ جائے گی, آ جائے گی آپ ہی. یہ یعنی کہ ایک ایموشنل رشتے کے کٹنے کا کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا, رحم نہیں آتا. کہیں میں نے دیکھا کپلز ایسے ہیں ڈاکٹر بریرا جس میں میل کو بیوی پہ رحم نہیں آتا, کہیں ایسے رشتے ہیں جس میں بیوی کو بندے پہ رحم نہیں آتا.
نہیں سمجھ رہی. کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میرا تو دل دہل گیا واقعہ سن کے. اب یہ الٹ واقعہ بھی سننا ہے, اس ہاں برابر کر دیں. مجھے ایک دوست نے واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی میڈیسن کھائی, وہ ریئیکٹ کر گئی. تو وہ میڈیسن انہوں نے شام کو لی تھی, گھر 10 بجے کا ٹائم تھا. تو بیگم کو انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ یار یہ مجھے ریئیکٹ کر گئی ہے اور مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے وامٹ بھی آ رہی ہے اور میرا یہ بلڈ پریشر بھی بدل رہا ہے. تو انہوں نے, بیگم نے کہا اچھا اس طرح کریں آپ اپنے بھائی کو بلا لیں, گھر پہ ڈرائیور نہیں تھا. تو وہ بھائی ان کا آ گیا اور وہ اس کو ایمرجنسی میں میرے جاننے والے کو لے کر چلا گیا. انہوں نے مجھے 2-3 دن بعد اتنے بڑے آنسوؤں کے ساتھ یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں رات میں ٹریٹمنٹ لینے کے بعد گنگا رام ہاسپٹل سے جب 2 بجے واپس آیا تو میری بیگم کھراٹے چھوڑ کے سو رہی تھی. اور صبح جب میں وہ اٹھی تو اس نے پوچھا بھی نہیں کہ رات کو کیا ہوا. یہ ایک ایموشنل ریلیشن کے ڈیڈ ہونے کا سائن ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کا رشتہ ہو اور ایموشنلی وہ ڈیڈ ہو, جس میں کسی کوئی پین میں پڑا ہوا ہے اور آپ کو پین فیل نہیں ہو رہی. ایموشنل ریلیشن میں ایمپتھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. آپ کسی کو درد میں دیکھنا نہیں چاہتے, آپ کسی کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے, آپ یعنی کہہ لیجئے کہ اس کے مشکل وقت میں. اور یہ یقین کیجئے کپل میں اس میں سب سے اہم کام یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی ہے اس کا سب سے خوبصورت واقعہ, سارے واقعات ہی خوبصورت ہیں, مجھے جو سب سے جو واقعہ جس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا, بڑا خوش مجھے کیا اور مجھے روحانی تازگی محسوس ہوئی, وہ یہ واقعہ جب آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھر آتے ہیں اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پہ چادر اوڑھ جاؤ, مجھے خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس وقت جو حضرت خدیجہ کے جملے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ اتنے بڑے جملے, وہ بتاتے ہیں کہ ایک فیمیل کا رول کیا ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں, مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بیواؤں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, آپ حیادار ہیں. انہوں نے ان کی صفات گنوائی, یعنی امپاور کرنا, موٹیویٹ کرنا, کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا, یہ تو آپ کے لائف پارٹنر کا کام ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایموشنلی لوگوں کے ریلیشن ویک ہوتے ہیں اور پھر وہ ایموشنس کی دنیا جب ڈیڈ ہوتی ہے تو ایموشن کی فرسٹریشن آپ کو عام نظر آئے گی. لوگ ایموشنلی اتنے ڈسٹرب ہیں. میں نے تو دیکھا کہ کسی کو, سچی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو پیمپر کریں اور اس کو کوشن دیں, وہ رونے لگ پڑتے ہیں. یہ میرے پاس تو کاؤنسلنگ میں روز ہوتا ہے, میں ٹیشو کا ڈبا اٹھا کے ایسے آگے رکھ دیتا ہوں. ڈاکٹر لوگ دھاڑے مار کے رونے لگ پڑتے ہیں کہ سر ہمیں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے, ہمارے تو کوئی ایموشنس کا کوئی احساس, بلڈوز کر دیتے ہیں. یقین کیجیے کئی لائف پارٹنرز میل فیمیل دونوں میں بیماری ہوتی ہے, وہ کرچی کر دیتے ہیں. یعنی دل ٹوٹنا تو چھوٹا ورڈ ہے, وہ بلڈوز کر کے ایموشنس کو کہیں انسلٹ کرنے کے عین چوراہے میں انسلٹ کر دیں گے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے ایسی بات کریں گے, اپنے لائف پارٹنر کو ڈسگریس کر دیں گے. تو یہ ایموشنل انٹیمیسی کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمدردی محسوس ہوتی ہے, آپ کے ایموشن زندہ رہتے ہیں, پازیٹیو ایموشنز آپ پرووک کرتے ہیں, یہ بڑا اہم ورڈ ہے. ایک دوسرے کے پازیٹیو ایموشنز کو پرووک کرتے ہیں. آپ کچھ ایسا کرتے ہیں اگلے کو آپ پہ پیار آتا ہے. ایموشن, اگلے کے بھی ایموشن جاگتے ہیں, آپ کے بھی جاگتے ہیں. لیکن اگر آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے تو آپ میں انٹیمیسی نہیں ہے. صحیح. اور اب لاسٹ انٹیمیسی ہمارے پاس ہے جی سول سے حوالے سے. سول سے ریلیٹڈ تو ہمارا بڑا ڈیٹیل پروگرام بھی موجود ہے سول میٹس کے حوالے سے, لیکن سول انٹیمیسی کے بارے میں اگر فائنلی کچھ بتانا. دیکھیں جی, جو لاسٹ یہ سول انٹیمیسی ہے نا, یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے, سمجھنی کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ سول کو فزیکل ایکسپیرینس کرنا بڑا مشکل ہے, یا اس کو ورڈز میں ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں اس کو بڑا سادہ سا کر دیتا ہوں. یہ آپ کی ایک تمانت ہے ورڈ, اب مشکل ورڈ ہے, آپ کی ایک روحانی تازگی ہے ورڈ, آپ کی ایک سرشاری کی کیفیت ہے ورڈ, آپ کی ایک اندر گہرا اطمینان ہے, یہ ایک روح کا اطمینان ہے, آپ کی ایک کامنس, آپ کی ایک مائنڈ فلنس, کیونکہ مائنڈ شانت ہو جاتا ہے جب روح جاگتی ہے, آپ کی ایک آنکھوں کی ایک نمی, تازگی, ایک سول کنیکشن. سول میٹ والا دوبارہ ویڈیو بھی سن لیں, لنک عابد نے یہاں پر دیا ہوگا, اس کو سن لیں. تو جو وہ سول کنیکشن ہے وہ بتاتا ہے کہ جی آپ ایک دوسرے کی سولز کو بھی جگاتے ہیں, اور سول کنیکشن اور ریلیشن بھی آپ کا جو بنا ہوا ہے. تو یہ آپ, اگر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لائف پارٹنر کو یا کسی کو آپ صرف باڈی, مائنڈ اور ایموشن سمجھ رہے ہیں تو وہ ادھورا سمجھ رہے ہیں, وہ ایک روح بھی ہے. اور میرے استاد واسف صاحب کا تو بہت بڑا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2 روحوں کی باہمی پرواز کا نام محبت ہے. یعنی یہ ایلیٹ ڈیفینیشن ہے, میں نے اتنی ڈیفینیشنز لو کی سنی ہے کتابوں میں, اشعار میں, اس سے خوبصورت ڈیفینیشن مجھے نہیں ملی کہ 2 روحیں اور ان کی باہمی ایک انفینٹ فلائٹ ہے. جیسے 2 پرندے آپ دیکھتے ہیں نا ایسے ایسے کر کے فلائی کر رہے ہیں اسکائی پہ,
تو ہم کہتے ہیں یار یہ جوڑی ہے, کیا خوبصورت جوڑی ہے. اس طرح دو لوگوں کی ایسی سول فلائٹ ہے کہ وہ اڑتے چلے جا رہے ہیں اسکائی پہ اور کبھی ختم نہیں ہو رہی. تو یہ دو روحوں کی باہمی پرواز جو ہے, واسف صاحب کا جملہ ہے, وہ محبت ہے. تو سول کو فیل کرنا, کسی کی اسپرٹ کو فیل کرنا, کسی کی روح کو محسوس کرنا, اور یہ انٹیمیسیز بھی ریلیشنز کی پیک ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں آخری, کیونکہ میں فوری طور پہ میرا ایکسپلینیشن کا میں وہ ٹیچر ہوں, گرو ہوں, تو جو روحانی محبت ہوتی ہے نا آپ کو اپنے گرو سے, پیر سے, اگر یہ کبھی آپ نے ایکسپیرینس کو, وہ آپ بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے روحانی کنیکشن کیا ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات فزیکلی موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا. سول کمیونیکیٹ کرنے لگ پڑتی ہے, سول ٹریول کرتی ہے, سول دور سے محسوس کر لیتی ہے, اس کا فزیکل کنیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو دو لوگوں میں اگر اسپرچل انٹیمیسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ سول انٹیمیسیز کو انہوں نے بلڈ کیا اور اس کو, اس ریلیشن کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. صحیح, بالکل. تو 4 لیولز آف انٹیمیسی بڑے اچھے طریقے سے قاسم صاحب نے آج سمجھائے ہیں, اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں, آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا, ہمارے سننے والوں نے, کہ ایک بہت ہی جو یونیورسل مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں فی الحال موجود ہے, دیٹ از ڈسکنیکشن اینڈ بیڈ ریلیشن شپ بٹوین کپلز. تو اس حوالے سے اگر ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکیں. مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابیاں یا برائیاں تلاش کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی میرا تو ریلیشن شپ پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ کسی کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو انویسٹ in the relationship and you have to understand each other. That is the most important thing. So inshallah next کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.